4 लाख किताबें तकरीबन हर महीने में रिलीज़ हो रही है अमेज़ॉन पे। अपने घर की लाइफ दिखा रहे हैं, अपनी बीवी को दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। अजीब किस्म की बात, ये कौन सा कंटेंट है? अभी उस दिन मैंने देखा, एक है बिजनेस है, इट वाज सेलिंग एट प्रॉब्ली $1 मिलियन, क्योंकि वो अर्न कर रहा है $30,000 प्रॉफिट में एक महीने। ट्रंप की सारी कैंपेन ही सोशल मीडिया पे चली और उसको तमाम मीडिया ने बाइकआउट किया हुआ था। फायरवॉल का एक बनाया हुआ है, एक हेवला सा बनाया हुआ है कि जी फायरवॉल आ गया तो उसकी वजह से ये हो गया। वो जिस फ्रीलांसर को मिलता हूँ ना, वो लॉस की बात कर रहा है। हम जनरली कहते हैं कि एक साल के अंदर अगर आप एक साल काम करें तो यू विल एटलीस्ट रीच समवेयर बिटवीन $500 to $1,000 मिनिमम। आइडियोलॉजीज प्रोपेगेट हो रही हैं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट हो रहा है, नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल बुक पब्लिशिंग और एक आम बुक पब्लिशिंग? इन दोनों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कामरान मलिक का सलाम पहुँचे। आज आपका पॉडकास्ट में हमारे पास जो मेहमान हैं वो उनका बहुत एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है जो मैं आपसे बाद में कराऊंगा, लेकिन जो उनका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं ज़रूर इस निस्बत से कराना चाहता हूँ कि वो मेरे एक बड़े दरीना साथी हैं। बड़ी हमारी एक मोहब्बत और एक साथ वाला हमारा एक रिश्ता है, और ये रिश्ता उस वक़्त का कायम है जब ये इस फील्ड में नहीं आए थे जिस फील्ड के बारे में आज इनसे हम बातचीत करेंगे। और मैंने अपनी आँखों से इस फूल को फलते हुए देखा हुआ है और आज माशाल्लाह वो एक बाग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनका सरसरी सा एक तारुफ़ आपसे कर पाऊँ, ताकि हम स्ट्रेट अवे उन क्वेश्चंस पे आएँ जो कि आज इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो यूथ है स्पेशली, उनके दिमागों में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चलते हैं। नाज़रीन, सैयद साकिब मुमताज़ ये एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस से ग्रेजुएट हैं। इन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में MPhil किया। वो एक तस्दीक शुदा लिंक्डइन एडवर्टाइज़र हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के माहिर हैं और A to Z पब्लिशिंग के CEO और बानी हैं, जो डिजिटल किताबों की इशाअत और मार्केटिंग का एक बड़ा कारोबार और बिजनेस है। इसके अलावा वो एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हैं। इन्होंने 20 से ज़ायद मुसन्निफ़ीन को अमेज़ॉन और बैनुल अक़वामी मार्केट में बेस्ट सेलर बनाने में बहुत मदद फराहम की है। इनके क्लाइंट्स में टॉप सीनियर एग्जीक्यूटिव कोच, अमेज़ॉन के सीनियर एग्जीक्यूटिव और एक रियल स्टेट टाइकून शामिल हैं। वो तकरीबी टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि मसनूई ज़हानत AI में दिलचस्पी रखते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए कामयाब डिजिटल मार्केटिंग मुहिमात में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था इनका एक ऐसा तारुफ़ जो बेसिकली जिसे मैं अपनी बड़ी सादी ज़बान में इसको कहूँगा कि एक किताबी तारुफ़ था। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके इस पूरे सफ़र के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेट अवे उनकी तरफ चलते हैं। साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू आवर शो, आपका पॉडकास्ट। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं बड़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं आपको किसी तरीके से खींच लाऊं, लेकिन आपकी गुनागू मसरूफ़ियात, आपकी कमिटमेंट्स की वजह से ये मौका नहीं मिल सका। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे इस पॉडकास्ट पे आए हैं। और मुझे यकीन है कि जो भी बातचीत आज आप बताएंगे उससे आई एम श्योर हमारे जो यूथ है वो बड़ा कुछ सीखने को उसको मिलेगा। इवन यूथ के अलावा भी जो लोग इस वक्त IT सेक्टर में हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र है ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ और आप कैसे इस फील्ड में आए, और अभी तक जो आपका फील्ड का ये सफ़र है इसको आप एक कामयाब सफ़र कहते हैं? कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक जाना है, इसके ऊपर से थोड़ा सा ज़रा। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप इनवाइट करने का। और मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आपके सामने बैठा हूँ और उस चीज़ सर, के हमारे बारे लिए में बात कर भी रहा बहुत हूँ खुशी की बात है, हमारे लिए भी। जो मैंने बाद में अडॉप्ट किया अपने करियर में। बेसिकली जो आपने जिस तरह इंट्रो में बताया कि मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, लेकिन टेलीकॉम से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट IT में उस वक्त भी था, और करते करते IT से मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हुआ और मैंने ख़ुद ही अपने शौक़ से सीखना शुरू किया। कोई मतलब कोर्सेज़ वगैरह नहीं थे। तो एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक खातून जिक्र कर रही थी कि बुक पब्लिशिंग कितना बड़ा बिज़नेस है अमेज़ॉन पे। तो उस वक्त अगर आपको याद हो, आज से कोई 6-7 साल पहले एक बहुत बज़वर्ड था अमेज़ॉन पे सेलिंग, बहुत से कोर्सेज़ गुरुज़ सिखा रहे थे। तो उस वक्त मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि मैं तो समझता था कि मैंने ई-कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाना शुरू हुआ
تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو فیلڈ مجھے بالکل نہیں پتہ اس کا. اچھا. تو تب میں نے یہ ڈیجیٹل بک پبلشنگ اور مارکیٹنگ کا کام سیکھنا شروع کیا, ویڈیوز دیکھی. پھر اتفاق سے مجھے کچھ کلائنٹس مل گئے جنہوں نے مجھے کام دیا. شروع میں جب آپ کو بریک چاہیے ہوتا ہے تو اللہ نے کیا, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک اللہ کی مرضی تھی کہ اس طرف آگے, اور اسی میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی تھی. محنت ضرور کی, لیکن اتنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا مارکیٹنگ اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی چیز سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور چلے گا. بہت سارے آپشن ہوتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے رہتے ہیں, کوئی ایک آدھ فارمولا لگ جاتا ہے یا پھر کمبینیشن بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جرنی جو ہے بڑی مطلب کہنا چاہیے ریوارڈنگ ہے, اور بڑا انجوائے کیا اس کو میں نے. اچھا سر, ابھی جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے, آپ جس ٹائم فریم میں اس سائٹ پر آئے اور آپ نے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا, یہ بیسیکلی وہ ٹائم تھا جہاں پہ پھر بھی لوگ کتابیں پڑھتے تھے اور بک پبلشنگ بھی ہوتی تھی. اب آپ ڈیجیٹل پبلشنگ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ذرا اس کو ایزی کر کے بتائیں گے کہ واٹ از دی بیسک ڈفرینس بٹوین ڈیجیٹل بک پبلشنگ امیزون کے اوپر یا کہیں پہ بھی, اور ایک عام بک پبلشنگ, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں, پرانا جو ماڈل ہے ٹریڈیشنل پبلشنگ, اس کو ہم ٹریڈیشنل پبلشنگ کہیں یا روایتی پبلشنگ کہیں, اس میں یہ تھا کہ آتھر کتاب لکھتا تھا اور جو پبلشر ہوتے تھے, کیونکہ آتھر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا, تو ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھتا تھا, جس طرح فیروز سنز ہے, لبرٹی بکس ہے, اس طرح کی بہت سارے, سنگ میل پبلشر ہے, جنگ پبلشرز ہے. تو وہ لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھتا تھا اور وہ اس کے اسکرپٹ کو انالائز کر کے وہ کہتا تھا اچھا, ان کو اگر نظر آتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے تو وہ کتاب کو پبلش کر دیتے تھے. کتاب کی پبلشنگ کی کاسٹ جو تھی وہ بیئر پبلشر کرتا تھا اور آتھر کو رائلٹی ملتی تھی, اور وہ بہت کم رائلٹی ہوتی ہے. ابھی بھی جو ماڈل چل رہے ہیں, میں نے کچھ آتھر سے ڈسکس کیا کہ یا تو آپ لمسم ایک اکٹھے ہی ایک پیمنٹ لے لیں, اور وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اسے بلینر ہو جائیں, 3-4 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں ایک آتھر نے جو اتنی محنت کی ہے کتاب وہ لکھی ہے. جس طرح سوشل میڈیا نے میڈیا کو چینج کیا ہے آگے, کہ ایک عام بندے کے پاس بھی وہ پاور آ گئی ہے جو کہ پہلے ٹریڈیشنل میڈیا کے پاس تھی, اسی طرح یہ جو امیزون پہ پبلشنگ ہے بیسیکلی یہ سیلف پبلشنگ ہے. یعنی کہ آپ خود, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی پبلشر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور آپ کتاب پبلش کرتے جائیں امیزون پہ. کتاب جیسے ہی امیزون پہ پبلش ہوتی ہے ودن 24 آورز. نہیں سر, آپ نے کہا کہ کتاب آپ کے پاس ہے اور آپ پبلش کرتے جائیں, یہ ذرا بتائیں مطلب کیسے کتاب آپ کے دیکھیں, پاس آپ نے ہے؟ کتاب لکھی ہے, اگر میں نے نہیں لکھی ہے تو پھر میں نے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں, یہ بزنس میں آؤں, میں اس کام میں آؤں, تو ہم اس کو دوسرے الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے صرف آتھر کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے, آپ پچ کرتے تھے کتاب کسی ٹریڈیشنل پبلشر کو, وہ کہتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ کتاب لکھنے کی کوشش کی, اور وہ انہوں نے جب پچ کیا تو انہوں نے کہا 2 سال تو ویٹنگ لسٹ ہے ہماری. اوہ اچھا. تو اب آپ کس طرح پبلش کریں گے؟ 2 سال میں بندہ چلا جائے, اس بیچارے کی کتاب اس کے بعد چھپ رہی ہو. اچھا. تو یہ جو Amazon.com ہے یا جو ڈیجیٹل پبلشنگ پلیٹ فارمز ہیں, یہ ڈیجیٹل شاید لوگ غلط سمجھ جائیں, بیسیکلی آپ پیپر بیک بھی پبلش کریں, یعنی کہ جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے, ہارڈ کور بھی, جس کے موٹا والا کور ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہے, اور ای بک بھی ہوتی ہے. اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی لوگ پریفر کرتے ہیں پیپر بیک. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں وہ کنڈل پہ کتاب پڑھ لے گا, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنی ہے, اور ان کے لیے بڑی اچھی ٹرمینالوجی ہے, بیچ بکس کہتے ہیں یا سمر ریڈنگ ہے. ایون ابھی میں دیکھ رہا تھا, کسی نے شیئر کیا تھا کہ کرسمس کے لیے کون سی ریڈنگ لسٹ ہے اس کی. واہ. تو کتابیں پڑھنے کا رجحان ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کم ہوا ہے. پوری دنیا میں ایک کتاب لکھنا اسی طرح ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کریں اس فیلڈ میں. وہ سر آپ کی بات صحیح ہے نا, کہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں نا سر, اور آپ اس کا ایک ورک جو چینج کرتے ہیں, اور وہ جو آپ کو ایک فیلنگ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, آپ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب کے اوپر, آپ کو ایون بعد میں وہ پیج نمبر تک یاد ہوتا ہے کہ پیج نمبر 59 پر یہ جو تھا, ایک پورا جو پیراگراف تھا اس کے اوپر یہ بات لکھی گئی تھی. ہمیں آج جو لوگ ہیں جو کہ یہ ای پبلشنگ میں پڑھ رہے ہیں, بکس پڑھ رہے ہیں یا آپ ای پیپر پڑھ رہے ہیں, ان کو چیزیں کیوں یاد نہیں رہتی ہیں؟ اس کا ریزن ایک یہی ہے کہ سر یہ بک کے ساتھ جو ایک ہے نا, ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. اچھا بتائیے سر, آگے بتائیں. دوسرا آپ نے جو بات کی تھی کہ اگر میں خود رائٹر نہیں ہوں, یعنی کہ میں اس کو ایز اے بزنس کرنا چاہتا ہوں, یا آپ کہہ سکتے ہیں پبلشر یا انٹرپرونر ہوں, تو مارکیٹ میں گھوسٹ رائٹر اویلیبل ہیں. ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ پہلے ڈیمانڈ اسرٹن کرتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کون سی نیش, ہم تو نیش کہتے ہیں نا, نیش کون سی چیز, تھوڑا سا نیش بھی ڈیفائن کرتے ہیں لوگوں کو. نیش ایک بہت بڑا سبجیکٹ, جس طرح لیڈرشپ ہے, اس کا نیش ایک چھوٹا سا اس کا پارٹ ہے جس کی آڈینس بھی ہے اور جس کی ڈیمانڈ بھی ہے. فار ایگزامپل
लीडरशिप में कॉर्पोरेट लीडरशिप हो सकती है, मिलिट्री लीडरशिप हो सकती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, एक बेसिकली लीडरशिप है, लीडरशिप फॉर स्पोर्ट्स हो सकती है, लीडरशिप फॉर टीम्स हो सकती है। ओके। तो इस तरह करके ये जो सब कैटेगरीज हैं या नीश हैं, इनकी एक डिमांड भी है, इसके लिए ऑडियंस भी मौजूद है और इसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप लीडरशिप पे किताब लिखेंगे जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आएंगे आप, कौन किताब पढ़ेगा लीडरशिप की। लेकिन अगर लीडरशिप फॉर स्पोर्ट्स है, लीडरशिप फॉर टीम्स है, एक उसकी ऑडियंस है, उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। और जब आप इसमें कामयाब हो जाएं या कुछ अर्न करना शुरू कर दें, तो फिर आप लीडरशिप में भी सेल करना शुरू कर दें। बेहतरीन सर। तो ये नीश इसको कहते हैं, हम नीश पे जाते हैं, नीश इंटरेस्ट है। जिस तरह यूट्यूब के चैनल है, वो भी नीश इंटरेस्ट है। बहुत आप देखें जो कामयाब चैनल है, वो एक छोटे से फील्ड को पकड़ के बैठे हुए हैं। दे डू नॉट मेक मूवीज, ये जो वीडियोस होती है हर टॉपिक पे एक टॉपिक है। अच्छा सर, ये भी आप जैसे ही आपने यूट्यूब का नाम लिया तो मेरे जहन में था, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। हम सर बेसिक्स की बात एक करते हैं यूट्यूब के ऊपर के। यूट्यूब के ऊपर अभी आजकल सर आपको भी पता है, इस वक्त ना मतलब आप जिस यूट्यूबर को देख रहे हैं वो कमाई के उसने ना ढेर लगाए हुए हैं। वो बंदा जो कल साइकिलों पे फिरता था, आज वो BMW भी खरीद रहा होता वो यूट्यूबर ही है। तो सर ये यूट्यूब के ऊपर जो है ना पैसा कमाना क्या इतना आसान है? और अगर ये आसान है तो फिर हर बंदा क्यों नहीं ये काम कर रहा? असल में पहले तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैंने उसको लॉन्च किया एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ओके। जो मेरे बेटे का चैनल है वो बड़ा नीश स्पेसिफिक था, जो हम नीश की बात कर रहे हैं। ओके। वो मोनेटाइज भी हो गया है, वो इज यूनिवर्सिटी गोइंग और वो अर्न भी कर रहा है उससे। तो अभी जब भी लोग मुझसे बात करते हैं ना कि जी मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं चल रहा, उसको मोनेटाइज कर दें, मुझे हेल्प कर दें, तो मेरा सवाल उनसे यही होता है कि अगर आपका कंटेंट इस काबिल नहीं है कि लोग उसको देख रहे हों, तो अगर मोनेटाइज भी हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। देखिए, कंटेंट का कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उस टारगेटेड इंटरेस्ट वाले लोग जो है उनको उसमें मिले, उसमें इंफॉर्मेशन मिले। अगर आपके चैनल, अभी फ्रेंकली आपको बताऊं, हमारे मुल्क में ज़्यादातर चैनल पॉलिटिकल चलते हैं और हमारी तरफ ज़्यादातर वो अजीब किस्म के, जिनको कहना चाहिए चैनल हैं, जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, अपने घर की लाइफ दिखा रहे हैं, अपनी बीवी को दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, अजीब किस्म की बात। ये कौन सा कंटेंट है? और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अनफॉर्चुनेटली देखें, पैसे के साथ वो कहते हैं, स्पाइडरमैन की बड़ी ज़बरदस्त है ना कोटेशन कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों के पास पैसा आ गया, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तालीम के साथ तरबियत नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने ऐसा ही कंटेंट बनाना है। अब आप देखें, पूरी दुनिया में देखें, नहीं तो सर फिर वो कंटेंट बिक क्यों रहा है? देखिए, बिक ये है कि वो बहुत जल्दी ग्रेटिफिकेशन, वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, वो ग्रेटिफिकेशन मिल रही है लोगों को, उनको ग्रेटिफिकेशन ये मिल रही है कि लोग देख रहे हैं। और अभी आप देखिए, हमारा जितना भी कंटेंट है, आप कोई भी उठा के देख ले, कोई बड़ा यूट्यूबर देख ले, सिवाय चंद देख के जिनके नाम मैं लूँ, इब्रार जिस तरह है, मुझे पसंद है बड़ा, उसके कंटेंट अच्छा लगता है, हालांकि मैं खुद बाइकर नहीं हूँ, वो उसका कंटेंट देखते हैं। लेकिन बाकी सारा कंटेंट क्या है, या जुगतबाजी है, या जोक्स हैं, या अजीब किस्म की कॉमेडी भी अजीब किस्म की है। अगर आपको याद हो पुराने ज़माने की अगर कॉमेडी देखी हो, जिस तरह अलिफ नून प्रोग्राम होता था या 50-50 होता था, बड़ी कितनी डिसेंट कॉमेडी थी। अब अजीब किस्म की है वो, मतलब जुगते लगा के, और वो एक ही साउंड ट्रैक होता है, वो चल रहा है, वो जो ठा की आवाज़ आती है, और वो सारी वीडियो पे चल रहा है। तो वायरल होना ज़रूरी नहीं है कि वायरल होना कामयाब होना भी है। तो आपको अपने मॉरल्स को भी देखना है, आपको अपना कंटेंट देखना है, क्या आप उस कंटेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को, जिस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है। अच्छा तो सर, तो नहीं कर सकता। नहीं, आई एग्री, मैं आपकी बात से बिल्कुल फुली एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि सर अगर आप किसी भी चीज़ को, कुछ आप दुनिया को कुछ दिखाना चाह रहे हैं ना, तो इट शुड हैव सम लेसन। कोई ना कोई एक मकसद होना चाहिए, किसी को कोई सबक आप दे सकें। अगर जिस तरह आपने बात की है कि जिस तरह के ये यूट्यूबर्स हैं जो आजकल मतलब फैमिली के ऊपर जो चीज़ें बना रहे होते हैं, अपनी बीवी के मामलात, बच्चों के मामलात, और वो उसके ऊपर बहनोई आ गया तो ये हो गया, तो गाड़ी ख़राब हो गई, तो बकरे की टांग टूट गई, इस तरह के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, अब उसमें सबक तो कोई नहीं निकलता। तो ये तो मैं आपकी, लेकिन मैं इसी बात से सर आगे निकालता हूँ, अभी एक आम आदमी है, पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि एक यूट्यूब का चैनल एक बच्चा बनाए, या एक यंग लड़का बनाए या लड़की बनाए, या एक बूढ़ा बनाए?
کیا اس میں کوئی ایج ڈفرینس میٹر کر جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک پرسنل برانڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں تو ایک پرسنل برانڈ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کو گروتھ کیسے ملتی ہے؟ دیکھیے جو یوٹیوب کے چینل ہے یہ تو کسی بھی ایج گروپ پہ بنایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوں گے. دیکھیں جو چیز آپ پیشن سے کرتے ہیں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو آپ مطلب کہنا چاہیے چل سو چل کے نہیں کر رہے ہیں. پیشن وہی وہاں سے آتا ہے جو جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو نہ پیشن آئے گا اور نہ آپ اس کو, کیونکہ اس میں سکسیڈ کرنے کے لیے آپ کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. اگر آپ وہ اسٹرگل کے دوران اگر آپ ایسے ٹاپک پہ کریں یا ایسا کام کریں جو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو یو ول لوز انٹرسٹ. آپ کہیں گے یار نہیں ہوتا بس چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ کا پیشن ہے آپ لگے رہیں گے اینڈ اٹ ریکوائرز اونلی ون ویڈیو ٹو میک یو وائرل. اور وہ پہلی بھی ہو سکتی ہے 700ویں بھی ہو سکتی ہے یا کبھی بھی نہیں آئے گی. لیکن ٹرائی کرنا تو فرض بنتا ہے. تو اس لیے میرے حساب سے یہ اس میں ایج کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن یوٹیوب کے چینل کے لیے آپ کو کوئی نیش ڈیفائن کرنی چاہیے. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اپنے اسکیجولنگ کے حساب سے بھی کہ کب ویڈیو ریلیز کرنی ہے اور اس نیش پہ ہی رہیں. اگر آپ اسٹار بکس ہیں تو اسٹار بکس رہیں, میک ڈونلڈ مت بنے. میں یہ کہہ دوں تو اسی میں سکسیس ہے. ادروائز نہیں ایسا آپشن. مثلا ابھی میں نے یہ دیکھے ہیں ایسے چینل کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فارچون ٹیلر ٹائپ ہوتے ہیں چینل, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ فارچون ٹیلر سے چھوڑ کے کچھ اور بات کرنا شروع کر دے گا تو وہ نہیں چلے گا. کیونکہ جو یوٹیوب پہ ہے وہ انفورس قسم کی ویورشپ نہیں ہے, وہ بائی انٹرسٹ ہے. اگر میرا انٹرسٹ آپ سے الائن کرتا ہے میں آپ کو فالو کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. دیکھیے برانڈنگ اور پرسنل برانڈنگ یہ ہے کہ جس طرح اسٹار بکس کی ہم نے بات کی, اٹ از اے برانڈ. جیسے ہی نام لیتے ہیں اسٹار بکس کا آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کافی. میک ڈونلڈ کا نام لیں, ٹھیک ہے, یہ سارے برانڈز ہیں. پرسنل برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں کس چیز سے جانا چاہتا ہوں. اب جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن میری نیش بک مارکیٹنگ کی ہے, بک پبلشنگ کی. تو آئی وانٹ ٹو بی نون ایز ایکسپرٹ ان ڈیجیٹل بک پبلشنگ اینڈ مارکیٹنگ. یہی میرا فیلڈ ہے. کیونکہ میں اگر دوسرے فیلڈ میں جاتا ہوں, ایک تو وہاں پہ بڑے میرے سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری وہ نیش نہیں ہے, میرا انٹرسٹ نہیں ہے اتنا اس میں. تو جو پرسنل برانڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کس چیز بات سے جانا چاہتے ہیں. اوکے, آپ اپنے کنسسٹنٹ رہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, میں لنکڈ ان پہ ہوتا ہوں تو میں صرف بکس کے بارے میں بات کروں اور بک مارکیٹنگ اسپیسیفک, کیونکہ میرا 99% کام بک مارکیٹنگ ہے. تو اس لیے اب اگر میں بک مارکیٹنگ چھوڑ کے کچھ اور کی بات کرنا شروع کر دوں تو بات بنتی نہیں ہے. اچھا سر, یہ آپ نے جس طرح بات کی ہے ابھی, یہ بک مارکیٹنگ کی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی ایک ہمارے ناظرین جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہمارا ایک بچہ, کوئی ایک ساتھی آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نا یہ جو ثاقب صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں یہ مجھے بڑی فیسینیٹ کر رہی ہے اور میں بک پبلشنگ کی طرف چلا جاتا ہوں. تو وٹ آر دی میجر اسٹیپس جو اس نے اٹھانے اس سے پہلے کہ وہ اسٹارٹ کرے؟ اس کو کیا کیا چیزیں بہتر ہیں کہ ضروری ہیں کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی, یہ ایبلٹیز ہوں گی, تب میں اس کام میں گھسوں. اور اس کام میں سر اماؤنٹ کیا مل جاتا ہے؟ کیا اس سے واقعی کوئی حالات بہتر ہو جاتے ہیں اگر بچے اس طرف آئیں, لوگ اس طرف آئیں؟ تو اس کا کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو گائڈ کریں تاکہ لوگ اس طرف اگر آئیں تو ان کو پتہ لگے کہ ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. دیکھیے پہلے اوور آل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. جو بک پبلشنگ کی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں وہ تقریباً $150 بلین کی ہے. 120 بلین ڈالر یا اس سے آگے کی. 120 بلین ڈالر بہت بڑی مارکیٹ ہے. یس. امیزون پہ صرف 51 بلین کی یہ مارکیٹ ہے. کتابیں آپ کو اگر پتہ ہو, امیزون نے جو جیف بیزو نے کام شروع کیا تھا وہ کتابیں سیل کرنے سے شروع کیا. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے. تو امیزون واز پلیس فار اونلی بکس اسٹارٹ ود. اٹس اے نیوز. اور اس کے بعد اور مزے کی بات یہ کہ کتابیں بھی اس کی اپنی پبلش نہیں تھی. وہ انگرام اسپارک ایک امریکہ میں بہت بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے, ادھر سے وہ کتابیں منگاتا ہے. ابھی بھی انگرام اسپارک موجود ہے, لیکن امیزون نے اس کو اوور ٹیک کر لیا ان اے سینس کہ امیزون جو سروسز دے رہا ہے. مثلا میرے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کتاب پبلش کرنے کے لیے, سوائے میرے پاس ورڈ میں ایک کتاب پڑھی ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک کور چاہیے اور وہ اس کو میں فارمیٹ کروں گا اور میں اپلوڈ کر دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر آر 19 مارکیٹ پلیسز انکلوڈنگ ٹرکی. ابھی آئرلینڈ میں شروع ہوا ہے امیزون. اوکے. تو آپ کی کتاب ساری جگہ پہ اویلیبل, یعنی کہ آپ کا آڈینس پوری دنیا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ خود آتھر بننا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اوکے. کریٹیو رائٹنگ کے بے تحاشا کورسز ہیں. میں نے ڈین براؤن کا کورس کیا, مارگریٹ ایٹورڈ کا کیا, اور جیمز پیٹرسن کا کیا فکشن لکھنے کے لیے. کورسز اویلیبل ہیں. کچھ بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے, جتنی آپ اسٹڈیز پہ خرچ کرتے ہیں اس سے کم میں آپ کو کورس مل جاتا ہے.
فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سکسیزفل لوگ ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ کیا ڈائنامکس ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا, سکسیس کے پیچھے کیا کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں نہیں لکھنا چاہتا, تو مارکیٹ میں گھوسٹ رائٹر اویلیبل ہے, آپ اس کو بتائیں گے. اور اکثر جو کتابیں جو بزی لوگ لکھتے ہیں, جس طرح ابھی ول اسمتھ کی کتاب ریلیز ہوئی, اس کی میتھیو پیری کی ہوئی جو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ خود تھوڑی لکھتے ہیں, وہ تو اپنا آئیڈیا بتاتے ہیں بھائی اس طرح کی کتاب ہے, وہ چلتی ہے اور وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے, تو کتاب پبلش ہو گئی. پبلشنگ 100% سکسیس کے ساتھ ہو سکتی ہے, آپ پوری دنیا میں پبلش کر سکتے ہیں, ای بک, پیپر بیک, ہارڈ کور, آڈیو بھی ہو سکتی ہے, لیکن آڈیو کے لیے تھوڑے سے اور چیزیں چاہیے, لیکن ہم اس کو پیپر بیک پہ فوکس کرتے ہیں. اب اگلا سٹیپ یہ آتا ہے, کیونکہ 4 لاکھ کتابیں تقریباً ہر مہینے میں ریلیز ہو رہی ہے امیزون پہ, جو سیلف پبلشڈ ہیں, تو آپ اس میں کس طرح اسٹینڈ آؤٹ کریں گے؟ کیونکہ امیزون ایک سرچ انجن ہے, سرچ انجن کے لیے جس سے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے, گوگل کے لیے, یوٹیوب کے لیے, آپ کو کرنا پڑے گی, آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی اپنا. دیکھیں میں آپ کو کہوں, آپ نے کتاب جو لکھی ہے کہ کتنی اس کی ویلیو, آپ کہیں گے پرائس لیس ہے, چلو بھائی کم از کم 1 ملین روپیہ تو خرچ کرو اس کے اوپر مارکیٹنگ میں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پرابلم پرائرٹیز کا ہے, آپ کس طرح نوٹسڈ ہوں گے؟ دیکھیں پہلے کچھ لگائیں گے تو پھر کچھ سوچیں نا کہ کچھ ملے گا. آپ ہر آتھر یہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کنٹینٹ کسی نے نہیں لکھا. آئی ایگری. جب نظر ہی نہیں ہے کہ کتاب تو بائی کس طرح کریں گے؟ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کی کتاب ایک بک شیلف میں 5ویں فلور پہ پڑی ہوئی ہے, اب وہ بندہ آئے گا نیچے, وہ گراؤنڈ فلور پہ, وہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 5ویں فلور پہ, تو وہ کس طرح جائے گا؟ تو آپ کو اس کراؤڈ میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یو ہیو ٹو انویسٹ. دس از جسٹ لائک اینی ادر بزنس. کوئی بھی بزنس انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں چلتا. تو اگر آپ کا اتنا خیال ہے, ہاں اس وقت چل سکتا ہے بغیر پیسے کے جب آپ بڑے نان فگر ہو. وہ جیسے انفلوئنسر ہیں جو بائیڈن, کمالا ہیرس, جب جیسے ہی وہ الیکٹ ہوئے 2020 میں, تو ان کی کتاب پہلے سے تیار تھی, پری آرڈر میں 16,000 اس پہ ریویوز آ چکے تھے. تو وہ کتاب انہوں نے پبلش کیا ہوگی. ول اسمتھ کی کتاب جو ہے وہ پبلش ہوتے ہی ہٹ ہو گئی. میتھیو پیری کی کتاب ہوگی. میری اور آپ کی کتاب کو کون دیکھے گا؟ لیکن یہ ہے ابھی 90% مارکیٹ فکشن ہے. ہم دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, فکشن ہے. ہم ڈرامے دیکھتے ہیں, فکشن ہے. موویز فکشن ہے. تو فکشن تو لکھ سکتے ہیں ہم, وی آر آل آر اسٹوری ٹیلر, لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جب آپ آرگنائز کر لیں گے, اور یہ میں بتاؤں بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھی میں نے جو کہ ٹاپ بیسٹ سیلر تھی. فار ایگزامپل رچرڈ اوسمان ایک آتھر ہے, اس کی کتاب ہے دا مرڈر کلب, تھرسڈے مرڈر کلب. بہت, آپ امیزون پہ سے دیکھیے, اتنے اس کے ویوز ہیں, اتنی سیل ہو رہی ہے. میں نے پڑھی ہے, جسٹ این آرڈینری بک. اچھا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ابن صفی اور عمران سیریز کی ہم نے کتاب نہ پڑھی ہو. تو ابھی ہم اس آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ عمران سیریز کو ری ماڈل کر کے لانچ کیا جائے. بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا اور اپنی کتابیں بھی کام کریں. تو یہ بہت اچھا بزنس ہے. یہ سر کتنا کو ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے؟ مطلب کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وقت ہر بندے کے پاس. دیکھیں فیسلٹی آئی ٹی کی وجہ سے یا جو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ یہ ہے, یو کین ہائر ٹیلنٹ فرام اینی ویئر. ٹھیک ہے, آپ آؤٹ سورس کر دیتے اپنے کام کو. فار ایگزامپل کور ڈیزائن میں نے کبھی خود نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ میں خود گرافک ڈیزائنر نہیں, اور میں ٹائم ضائع نہیں کرنا تھا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اب وہ کانسیپٹ دیکھیں, پہلے جیک آف آل والا کانسیپٹ تھا, اب ماسٹر آف ون چاہیے. یو نیڈ اونلی ون ڈیجیٹل اسکل. یہ اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک ڈیجیٹل اسکل ہے, اور ڈیجیٹل اسکل کیا ہے جو آپ انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں, آپ کہیں باہر گئے ہیں, چھٹیوں پہ آپ کام کریں, اس سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ تو میرا جو ہے اس میں جو آپ نے ٹائم کی بات کی نا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ نے کام سلیکٹ کیا. میں مارکیٹنگ کرتا ہوں, مارکیٹنگ ٹیکس ٹائم ٹو ڈیلیور ریزلٹس. اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. یعنی کہ میں تقریباً 2-1 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں میکسیمم. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ 24 گھنٹے کام کریں. صحیح ہے. اگر آپ کتاب لکھنے والے ہیں تو یس, میں ایڈیٹنگ پروف ریڈنگ کبھی نہیں کی, کیونکہ اس کے لیے اعلیٰ زبان ہونا بھی ضروری ہے, اور وہ بڑا ٹیکسنگ کام ہے کہ ایک ایک چیز کو چیک کرنا. تو آپ آؤٹ سورس کر دیتے. تو اس میں طریقہ یہ ہے, آپ جو کام اچھا کر سکتے وہ کریں, کلائنٹ ایکوائر کریں, اور باقی کام آؤٹ سورس کر دیں, ایکسپرٹ ہائر کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا خود خرچ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اتنی زیادہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. جتنے بھی امیزون KDP کے اکاؤنٹ بک رہے ہیں, یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے پہلے اکاؤنٹ کو چلایا, اچھی والی سیل ہوگی,
کنسسٹنٹ انکم آنا شروع کی, یو گو اینڈ سیل دیٹ بزنس جسٹ لائک اینی کمپنی جو سیل ہوتی ہے. ٹیک اوور. ابھی اس دن میں نے دیکھا ایک ہے بزنس ہے, اٹ واز سیلنگ ایٹ پرابلی $1 million. اچھا. کیونکہ وہ ارن کر رہا ہے $30,000 پروفٹ میں ایک مہینے کا. تو اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پورے 4-5 آورس چاہیے آپ کو ویک میں اس کو مینیج کرنے کے لیے. بیکاز اٹ از ان لائک ادر بزنسز جس میں امیزون کا جو بزنس ہے اس میں پروڈکٹ ہے, کہیں سے سورس کیا, وہ ڈلیور ہوا, پھر اس کے بڑے مسائل ہیں, آپ اس کی اسٹوریج کے کاسٹ پے کر رہے ہیں, آپ اس کتاب کو اس پروڈکٹ کو کہیں سے سورس کر رہے ہیں, اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. جب شپنگ کاسٹ آ رہی ہے, کتاب ایک دفعہ آپ نے اپلوڈ کر دی, دیٹ ڈیجیٹل ایسٹ از اویلیبل ایز لانگ ایز امیزون از اویلیبل یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. جس دن وہ ختم ہوگا تو پھر چلیں کہہ سکتے ہیں وہ. ابھی اس میں جو میرا ایک امپورٹنٹ پارٹ جو اس وقت لوگ ضرور, آپ نے پہلے بتا دیا کہ اوور آل بزنس کی کیا ویلیو ویٹیج ہے. آپ کا تو ماشاء اللہ ایک بڑا اچھا ایک اسٹیٹس ہے اس بک پبلشنگ میں, لیکن ایک میڈیوکر لیول کا بندہ جب ایک پہنچتا ہے 5-6 مہینے سال لگا کے ایک لیول پہ پہنچتا ہے, تو اس کی کیا منتھلی ایک ارننگ بن جاتی ہے اگر وہ ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے یہ کام کرے, 3 سے 4 گھنٹے, تو ایک جنرل ایک آئیڈیا دے. دیکھیں ہم جنرلی کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اگر آپ ایک سال کام کریں تو یو ول ایٹ لیسٹ ریچ سم ویئر بٹوین $500 to $1,000 منیمم. اوکے. $1,000 اس وقت $2.25 لاکھ بنتا ہے. تو اگر آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے کمفرٹ سے کام کریں تو بہت ہے. آپ $5,000 پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ $10,000 پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ دیکھیں آپ اس کی ڈائنامک سمجھیں, جو ایک کتاب لکھتا ہے اس نے زندگی میں کچھ کام کیا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے شیئر کرتا ہے. اگر وہ کامیاب بندہ ہے تو اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. میں جن کے ساتھ کام کیا ہے دے آر ویری سکسیزفل پیپل, اینڈ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی کتاب مارکیٹ کریں, ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ جو سینئر ایگزیکٹو کوچ ہے برینڈا بینس اس کا نام ہے, اس سے میں نے بہت سارا اپنے بزنس کے بارے میں سیکھا. تو ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایم ہونا چاہیے سال کے اندر ایٹ لیسٹ $500 to $1,000. ابھی جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں دے ہیو ریچ دس بینچ مارک. اوکے. 1 ایئر میں تقریباً. یہ اسٹوڈنٹس والی بات ذرا بتائیں آپ, مطلب کیا کوئی آن لائن بچوں کو اس کے اوپر سمجھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وٹ آر یو ڈوئنگ؟ جی دیکھیں, میں یہ بتاؤں کہ جو سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں سمجھتا ہوں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بالکل فارغ ہے کہنا چاہیے. اور میں بچوں کو فری میں پڑھاتا ہوں, زوم پہ بھی پڑھایا. اچھا. ابھی میرا ایک کورس ہے انووستا, یہ جو ان کی طرف میں نے ریکارڈ کرایا, اینڈ اٹ از اباؤٹ 57 ویڈیوز ہیں 10 منٹ کی, تو تقریباً 9.5 گھنٹے کا. اس میں پورا بزنس ڈسکس کیا ہے. اچھا. ہم کتاب کو آئیڈیا سے لے کے پبلش کر کے مارکیٹ کر کے سکسیزفل بنانے تک ہم نے سارا ڈسکس کیا. تو ہم آپ کی یہ جو ڈیٹیلز ہم اپنے آپ کی اجازت چاہیے ہوگی کہ ہم اپنے جو ہمارا ہے وی لاگ آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, اس کے نیچے ہم شیئر کر دیں تاکہ جو فائدہ لینا چاہتا ہے وہ آپ کو اپروچ کر سکے ڈائریکٹلی. جو کچھ میں نے, جو سارا میرا تجربہ تھا میں نے ان ویڈیوز میں دے دیا. اوکے. اب جو مجھے جو بھی اپروچ کرتے ہیں میں کہتا ہوں وہ ویڈیوز دیکھ لو, وہ فری اویلیبل. ٹھیک ہے. ہاں ہم لنک جا کے دیکھیں, learneasy.pk پہ اویلیبل ہے. اوکے. کنڈل کا کورس ہے, آپ جا کے پورا دیکھیں. جب آپ سمجھ جائیں دین ایڈوانس ٹریننگ کے لیے ایڈوانس کوئی آپ کو آپشن چاہیے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, ایک نا سر ابھی مطلب ایک بڑا ایک سیریس قسم کا پرابلم آ رہا ہے. آل دو آئی ایم ناٹ ان دا بزنس آف آئی ایم ناٹ اے فری لانسر, لیکن میں ایک چیز جو مجھے بڑی اتنی پرابلم آ رہی ہے, تو میں ایک فری لانسر کا سوچتا ہوں جس کا تو سارا تانا بانا ہی اس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک فائر وال کا ایک بنایا ہوا ہے, ایک ہیولا سا بنایا ہوا ہے کہ جی فائر وال آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ابھی اس کے بعد پھر آگے فردر جس فری لانسر کو ملتا ہوں نا وہ لاس کی بات کر رہا ہے. یہ سر مجھے بتائیں کہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کو اس سے اس فائر وال کا واقعی کوئی بہت سیریس امپیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر, اور کیا ہمارے آئی ٹی سیکٹر اس وقت بالکل بہت پین ڈاؤن جا چکا ہے, اور آگے آپ کو لگ رہا ہے اس کا کیا فیوچر ہے آئی ٹی سیکٹر کا, ہمارے اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھیے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں جو جینوئن اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہے. 2023 میں 8,396 companies from Pakistan they registered in Dubai. اوکے. 23 کی بات کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. میکسیمم آئی ٹی کمپنیز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کمپنیز ہیں. اگر ہم ان کو آئی ٹی کو صرف یہ دیکھیں کہ $8,000 سے $10,000 ایکسپینڈیچر ہے کمپنی کو رجسٹر کرانے کا دبئی میں, تو ایٹ لیسٹ $84 million تو ہم نے ویسے ہی دے دیے. دبئی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق تو ہمیں پڑتا ہے نا جس کے ہمیں.
اب آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ سیل ان کی کچھ سیل تو ہوگی نا, کوئی بزنس کریں گے, چلو کوئی لاکھوں ڈالر کر لے گا, کوئی $5,000 کر لے گا, تو اگر ہم $5,000 پہ بھی اس کو پیک کریں صرف ان 8,400 کمپنیوں کو جو پچھلے سال اسٹیبلش ہوئی ہیں, تو دے آر ارننگ $42 million a month. نہیں, یو وانٹ ٹو سے کہ وہ بیسیکلی 23 میں بیکاز آف دس انٹرنیٹ ڈسکنیکٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ وہ لوگ گئے. جی ہاں, ایکچولی پہلے وہ یہیں پہ ہوتے تھے. بالکل پہلے ادھر ہی ہوتے تھے, انہوں نے وہاں پہ رجسٹر کیا کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ ڈسرپشن, میں انٹرنیٹ ڈسرپشن کا الگ سے بات کروں گا, لیکن میں اس کے بتاؤں. تو اگر وہ $42 billion بہت مطلب کم سے کم رکھ کے, تو اگر 12 سے ملٹی پلائی کرے تو کتنا بنتا ہے؟ $504 million. او مائی گاڈ. اور ہمارے لیے $504 million بہت کچھ ہے. ہم تو اب ہم نے ان کو کیوں بگایا؟ ہم نے انٹرنیٹ کی ڈسرپشن شروع کر دی. او مائی, کبھی ادھر ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی واٹس ایپ کام نہیں کر رہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک فری لانسر ہوں, جو اس کو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا کہ بھائی تم آئی ٹی میں آ جاؤ, وہ آتا ہے. دیر آر ڈفرینس, جو دو بڑے پلیٹ فارم ہیں, اپ ورک ہے اور فائیور ہے. میں اپ ورک پہ کام کرتا ہوں, تو اپ ورک پہ اس طرح کام نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے تو 24 گھنٹے کے 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو آپ کی رینکنگ افیکٹ ہوگی. زیادہ تر بچے فائیور پہ کام کرتے ہیں کیونکہ فائیور کی جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. اوکے, اپ ورک کی فیس بھی ہے, اپلائی کرنے کے لیے بھی خرچہ آتا ہے, تو وہ بڑے فری لانسر کر سکتے ہیں یا کمپنیاں کر سکتی ہیں. تو جو فائیور پہ جاتا ہے اس کا جب انٹرنیٹ ڈسرپٹ ہوتا ہے تو وہ ٹائم پہ ڈلیور نہیں کر سکتا. جب ٹائم پہ ڈلیور نہیں کر سکتا اس کی رینکنگ افیکٹ ہوگی. سیکنڈلی, یہ جو فائیور کی کمپنی ہے, انہوں نے اوپر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ دا فری لانسر ریزائڈز ان دا کنٹری ویئر انٹرنیٹ ڈسرپشنز آر کامن. او مائی گاڈ. اچھا. اور اس انٹرنیٹ ڈسرپشن کی وجہ سے آپ کو کام نہیں دے گا. آپ بھی ہائر کرنا ہو, آپ کو بتاؤ یہ کہ یہاں پہ تو انٹرنیٹ ڈسرپٹ ہو جائے گا, وہ کیوں کرے گا؟ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور یہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جو چھوٹے بچے, مطلب ینگ لاٹ جو آ رہی تھی, کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپ ورک پہ کرے, اپنی ویب سائٹ بنائے, اس کو ایڈورٹائز کرے اور وہاں سے کام لے. وہ فائیور سے کام لے رہا تھا, آپ نے اس کو انٹرنیٹ ڈسرپٹ کر دیا. اور the problem lies with the IT industry itself also. کسی میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ کم از کم جینوئن بات تو کر سکے. They are very happy to get themselves photographed with ministers, IT, اور یہ بھائی ان کو اپنے پرابلم تو بتائیں تو صحیح نا. ہاں, آپ جینوئن طریقے سے بتائیں. جیسے بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ لاس جو ہم نے, مطلب میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ آپ ایک, مطلب یو آر ون آف دی ایلیمنٹ آف دیٹ, یو نو, ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں, تو ایک انڈسٹری پوری ہے, ایک آپ کا ایک, جیسے آپ کہتے ہیں ایک پبلک ایک سیکٹر ہے پورا, اس کے اوپر آپ کا ایک آئی ٹی کا ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک دنیا بیٹھی ہوئی ہے. آئی ایم ڈیڈ شیور کہ ان ساروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. تو وائی مطلب وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اس سے تو اگر بہتری آ سکتی تو وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اصل میں دیکھیں, پوری دنیا میں بیوروکریسی گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے. ہماری بیوروکریسی جو انفارچونیٹلی وہ پرانے زمانے کے حساب سے ٹرینڈ ہے, نئے ٹرینڈ پتہ نہیں ہے. فار ایگزامپل, میں یہاں سے پاکستان سے بیٹھے امریکہ میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہوں, بینک اکاؤنٹ. کیا آپ کھلوا سکتے ہیں پاکستان میں؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو جانا پڑے گا. میں نے اپنے کمپنی کا اکاؤنٹ کھلوایا, مجھے پتا ہے وہ سیل کے بغیر وہ چیک نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ کہتے لیٹر ایڈ لے کے آئیں, پتہ نہیں کیا کیا کرے, ایڈریس. اچھا وہ ایڈریس مانگتے ہیں. اب اگر ایک آن لائن کمپنی ہے, وہ ایڈریس کہاں سے لے کے آئے؟ تو ہماری جو انوویٹ جو پوری دنیا کر رہی ہے, ہم وہ وہ رجسٹر والے سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک بندہ کما رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے, اس کو ڈالر کا بھی ریٹ آپ صحیح نہیں دے رہے. آپ اس کو مارکیٹ والا ریٹ تو دیں نا, آپ وہ بھی کم. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں میں کیا موٹیویشن ہوگی کہ اپنے ڈالر جو ہیں وہ اس طرح لے کے آئیں تھرو پراپر چینل. حل کیا ہے, مطلب کیا کیا جائے؟ دیکھیں, پہلا حل تو یہ ہے کہ آئی ٹی کو بالکل الگ کر دے پالیٹکس سے. پلیز اس کو پالیٹکس کو کسی طرح بھی نہ کرے. کوئی بھی منسٹر آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو اتنا ارن کر کے دے سکتی ہے کہ آپ کو. ابھی آپ دیکھیں, ٹیکسٹائل والے کو آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے آپ ریبیٹ دیں گیس کے بل پہ, مجھے انکم ٹیکس پہ, مجھے سیلز ٹیکس پہ دے, مجھے پاور اتنی کی دیں. آئی ٹی والے کو کیا چاہیے؟ انٹرنیٹ, صرف انٹرنیٹ چاہیے. اتنی اگر چیز ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا بات کریں؟ ابھی وہ کہہ رہے تھی نیشنل ڈیجیٹل پاکستان پتہ نہیں کیا پالیسی بنا دی ہے تو سارے ادارے لنک ہو جائیں گے. بھائی بیسک تو انٹرنیٹ ہے, اگر وہی ایشورڈ نہیں ہے تو پھر کیا چلے گا؟ تو سر یہ انٹرنیٹ کا جو رولا ہے ملک کے اندر, یہ ہے کیا اور یہ کیوں؟ دیکھیں, میں نے اسی لیے تو کہا کہ اس کو پالیٹکس سے ڈی لنک کر دیں نا.
پالیٹکس کی وجہ نہیں سے سر، وہ چلتا پالیٹکس ہے. ذرا سمجھائیں نا، مطلب بالکل آسان الفاظ میں بتائیں کہ پالیٹکس کا اس لو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، یہ ساری ڈسٹرپشن سے کیا تعلق ہے؟ مطلب تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی کسی کو، آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، ٹرمپ کی ساری کیمپین ہی سوشل میڈیا پہ چلی ہے، اور اس کو تمام میڈیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے باوجود بھی اس کا میسج پہنچ گیا لوگوں تک. اسی طرح اب جو یہ ہیں، پہلے ہوتا تھا، کہتے تھے معصوم قسم کا انٹرنیٹ ہوتا تھا نا، جس پہ کوئی انٹریکشن بھی نہیں تھی، آپ نے ویب سائٹ بنا دی، کسی نے کوئی کامنٹ کر دیا. اب انٹریکٹیو سیشن چل رہے ہیں، آئیڈیالوجیز پروپیگیٹ ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا پروپیگیٹ ہو رہا ہے، نیریٹو بلڈ ہو رہے ہیں. اس نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ انٹرنیٹ کو ڈسرپٹ کرنا شروع کر دیتے تو پھر میرے خیال میں اس کو ان کو دیکھنا یعنی کہ چاہیے. یہ بیسیکلی ایک ڈیفینسو موڈ ہے جو اختیار کیا گیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ملک کدھر چلا جائے گا. اسے خالی ملک کا ایشو نہیں ہے، دیکھیں ایک انڈسٹری پوری سے لنکڈ ہے، اور اگر وہ انڈسٹری ڈرائیو کر سکتی ہے آپ کی فارن کرنسی ریزرو کو، تو کیوں نہیں اس کو کرتے. جب آپ اس کو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اس کو بھی کر لیں گے، اس کو بھی کر لیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئی ٹی انڈسٹری نہیں گرو کر سکے گی، کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری کو ڈی ریگولیشن چاہیے، ریگولیشن نہیں چاہیے. آپ جتنا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ پرابلم آئے گا. بالکل ایسے ہی پوری دنیا میں جہاں پہ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ آئی ٹی کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا. اچھا سر، ہم لوگوں نے یوٹیوب کی بات کر لی، بک پبلشنگ کی بھی بات کر لی ہے. اس وقت ہمارا جو پاکستان میں یوتھ ہے یا ایسا بچہ جو پڑھا لکھا ہے جس کو تھوڑا بہت آئی ٹی کا پتہ ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی سائٹ پکڑے کہ جس پہ نا، کیونکہ اس وقت ملک میں حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے نا شارٹ کٹ مارنے کے چکروں میں کہ یار میں شارٹ کٹ مار کے نا کسی پیسہ کمانے لگ جاؤں. تو آپ کون سی فیلڈ سجیسٹ کریں گے کہ یار یہ جو فیلڈ ہے نا اس میں آپ کو ذرا کم ٹائم میں زیادہ پیسہ آنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پھر نقصانات بھی کوئی اگر ہیں تو کیا ہیں؟ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کیونکہ میرا تو فیلڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی ان ڈیمانڈ ہے. 40% جو جاب ساری پوسٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 out of 5 دے آر اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اوکے. پہلے بریک اینڈ مارٹر اسٹورس تھے، اس کے بعد وہ بریک اینڈ مارٹر اسٹورز اور آن لائن ہو گئے. اب آپ کو بریک اینڈ مارٹر اسٹور کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آن لائن صرف کر سکتے گا. جو ہماری آرگنائزیشن یعنی کہ جو میری کمپنی ہے، وی آپریٹ آن لائن اونلی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بڑا اسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آفس بنا رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں اس کا خرچہ کون پے کر رہا ہے؟ آخر میں کسٹمر کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کر دیں تو آپ کوالٹی آف سروس بھی دے سکتے ہیں اور فریلی موو بھی کر سکتے ہیں. میں تو فریلی موو کرنے کے چکر میں کام یہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہر روز صبح 9 to 5 کے چکر میں بیٹھا ہوں. اور 9 to 5 کی وجہ سے ہی بہت سارے پرابلمز ہمارے معاشرے میں کریٹ ہو رہے ہیں. ماں باپ کو اتنا ٹائم نہیں ہے بچوں کو. تو آپ دیکھیں 9 سے 5 بجے تو ویسے کہتے ہیں نا، ٹریول کر کے آپ گھنٹے کے بعد آ رہے ہو اتنے رش میں، 6 بجے آپ کا دل کرتا ہے 7 ساڑھے 7 تو کہیں نہیں گئے بندہ جب تک گھر پہنچتا ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے پرابلم سنیں. وہ بھی انٹرنیٹ پہ بزی ہیں، آپ بھی انٹرنیٹ پہ بزی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو میرے حساب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مسٹ ہے جو بھی آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں. اس کی ہر جگہ پہ اپلیکیشن ہے. ایون آپ نے یوٹیوب کا چینل چلانا ہے تو اس کے لیے بھی ایڈ رن کرنے ہیں. ایسے ہی تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کہ ان کو یہ لیکچر دیتے ہوئے ساتھ دوسری سائڈ بھی دیکھنی چاہیے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اب اکثر وہ کہتے ہیں بھائی انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا تو پھر ہم کیا کریں. اور انٹرنیٹ کا پرابلم جتنے فار فلنگ ایریاز ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے ادھر سب سے زیادہ ہے. اوکے. تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے گلگت ہنزا میں وہ آگے والی سائڈ پہ ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھو، وہ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اس کو لفظ ہی سمجھ نہیں آئیں گے. وہ کہے گا میری طرف انٹرنیٹ ہی نہیں آتا تو میں کیا کروں. تو انٹرنیٹ از لائف لائن آف آل سسٹمس آف ایجوکیشن. اس کو اگر ہم ڈی لنک کریں گے پالیٹکس سے، ہم اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں، اس کو گرو کرنے دیں، ڈی ریگولیٹ کر دیں، آپ مت کریں. ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں آرگنائزیشن پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، منسٹری آف آئی ٹی ہے، اس کے بعد ایک پاشا ایک آرگنائزیشن ہے. پرابلی دیر آر 30,000 سافٹ ویئر ہاؤسز ان پاکستان، اور ان کے ساتھ پاشا کے ساتھ صرف 300 لوگ رجسٹرڈ ہیں پرابلی. یہ مجھے کسی نے اسٹیٹسٹک بتایا، میں ناٹ کنفرم. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، MOIT اور پاشا جا کے کینیڈا میں ایک آئی ٹی میلہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جو ہے وہ آئی ٹی. مجھے آپ بتائیں کہ کینیڈا کو آپ کیا آئی ٹی سروس دے سکتے؟ صحیح بات ہے.
آپ یہ بھی تو مانیں نا کہ وہ ڈیولپ ورلڈ ہے. چلیں آپ نائجیریا میں جا رہے ہو, یمن چلے گئے ہیں, یمن چلے گئے ہیں, آپ بات ماننے والی ہے کہ آپ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں. کینیڈا میں جا کے آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ سیر کرنے چلے گئے ہوں گے نا سر, سیر بھی تو کرنی ہے. یہ اور اکثر مجھے وہ کہتے ہیں کئی دفعہ کہ وہ ہو رہی ہے ایگزیبیشن ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کیا آفر کر رہے ہیں, آپ کیا کوالٹی آف سروس, صرف سروسز دے رہے ہیں نا. یوٹیوب جو ہے 2004 میں پلیٹ فارم جی بالکل ایسی. اب فرینکلی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا اتنی بڑی سائنس ہے. ایک ویڈیو شیئرنگ کا پلیٹ فارم ہے اور اس کے پیچھے ایک الگوریتم ہے جو ڈٹرمن کر رہا ہے کہ کس میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ دکھا رہا ہے. اینڈ دے آر ارننگ پرابلی, مجھے یاد نہیں ہے صحیح ایگزیکٹ, $400 بلین. امیزون اس وقت $510 بلین کی سیل کر رہا ہے. آپ اگر اس کو پاکستانی روپی اور اپنے بجٹ سے کمپیئر کریں تو اگر وہ ملک ہو نا تو آپ کہیں کہ ہم تو اس سے 10 کے 100 گنا پیچھے ہیں اسے. بالکل ایسے. فیس بک ہے ایک سوشل میڈیا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل سوشل میڈیا کا استعمال نیریٹیوز کے لیے ہوگا, وارز میں ہوگا, اور اس کے بعد یہ انفارمیشن وارفیئر میں شروع ہو جائے گا. لیکن فیس بک بھی ہے, واٹس ایپ ہے, یہ ساری چیزیں جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں نا, انہوں نے کتنا بزنس ڈرائیو کیا ہے. جب آپ اس کو ایک پودا لگ رہا ہے اس کو اسی وقت اس میں تیزاب ڈال دیں گے تو وہ کیا گرو کرے گا. ایگزیکٹلی. تو ابھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کو سپورٹ کریں, اور آئی ٹی سب سے کم ان پٹ کے ساتھ سب سے زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے. بالکل. اور یہی سب سے بڑا ہمارا ایشو. اوکے سر. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں ود ریگارڈس ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ود ریگارڈس ٹو بک پبلشنگ, ود ریگارڈس ٹو آئی ٹی کے جو ہمارے حالات ہیں. آپ نے یہ تک بتایا ہے کہ اس سسٹم میں آ کے اگر آپ بک مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو کس طریقے سے کمانا ہے, کیا اسٹیج وائز چلنا ہے, یہ سب کچھ آپ نے بتایا ہے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ سر. اینڈ ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے, اور اسپیشلی وہ بچے اور بچیاں جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں جن کا انٹرسٹ ہے آئی ٹی میں اور جن کا انٹرسٹ ہے بک پبلشنگ میں, انہوں نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نیچے وہ لنکس شیئر کریں گے جو کہ ثاقب صاحب کچھ ایسی چیزیں جو ویڈیوز آلریڈی بنا چکے ہیں جو کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے ہوں گی, اور آپ چاہیں تو ان سے ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے. تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر, آئی ٹی کی جو سچویشن چل رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ رکھ کے آپ تھوڑا فوکس کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں تو آپ ضرور آئیں. آپ کا اگر آپ کا تھوڑا سا بھی ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کا تھوڑا سا بھی اس کی طرف ایپٹیچیوڈ ہے, تو آپ ضرور آئیں. جو لوگ لکھنا جانتے ہیں, جن لوگوں کے پاس وہ سینس ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں, تو ویری فائن, خود لکھیں. نہیں تو جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ گوسٹ رائٹرز اویلیبل ہیں, آپ ان کے ذریعے لکھوا سکتے ہیں, اور پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں. 1 سال کا وقت ہے, آج کل 1 سال کا پتہ نہیں لگتا. 1 سال کا وقت گزرے گا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا کہ منیمم $500 سے $1,000 کی ایک جو انکم ہے, اٹس اے گڈ انکم. آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, دن میں آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ایک کام کرنا ہے, اس کے علاوہ جو باقی ٹائم ہے وہ اپنی فیملی کو دیں, بچوں کو دیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیں, اپنے دوستوں کو دیں. تو اس پیغام کے ساتھ کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے ہمت کرے, حوصلہ کرے, ڈرے نہیں. یہ کوئی اتنی مشکل بات چیت نہیں جیسے انہوں نے بتایا. آپ اپنے آپ انیشیٹو لیں, اسٹیپ آن کریں, اور ضرور اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے پوڈ کاسٹ میں, اور دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم.